बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। अपनी एनुअल लीव के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि इस वक्त बैनुल अक़वामी मंजरनामा जिस तरीके से बदल रहा है, दुनिया जिस स्पीड से बदल रही है, मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, किस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के वसीतर मफाद में हम क्या प्लान रख के बैठे हुए हैं, क्या स्ट्रेटजी रख के बैठे हुए हैं। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया बहुत स्पीड से बदल रही है। जो डायनामिक्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, वर्ल्ड पावर्स के, बहुत स्पीड से बदल रहे हैं। बात करें डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट, सुपर पावर के प्रेसिडेंट, जो अपना को दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश थी, वो पूरी नहीं हुई। एक ख्वाहिश तो थी कि उनकी वेनेजुएला के मदुरो को उठा लिया जाए। उन्होंने उठा लिया, अरेस्ट कर लिया उनके प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को। और अब हम देखते हैं कि जितनी भी उनकी ख्वाहिशें वैसे पूरी हो जाती हैं, लेकिन एक ख्वाहिश थी जो उनकी पूरी नहीं हुई। वो ख्वाहिश थी नोबेल पीस प्राइज 2025 हासिल करना, जिसके लिए बार बार राग आलाप ये बात करते कि मैंने जंगें ख़त्म करवाई हैं, मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। बहुत सारे प्राइजेस तो फीफा ने क्रिएट कर दिए डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए, जो तारीख में कभी किसी को नहीं दिए थे, पहली बार बनाए गए डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए। और भी बहुत सारी तंजीमों ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए अवार्ड दिए। इजराइल ने बड़े अवार्ड दिए डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला तो मैं बड़ा अचंभे का शिकार हुआ था कि हाउ इज दैट पॉसिबल। फिर अब मुझे समझ में आ रही है कि सब एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटजी का हिस्सा था। नोबेल पीस प्राइज़ 2025 जिस खातून को मिला वो है मारिया कोरिना मचाडो, जो कि अपोजिशन लीडर थी वेनेजुएला में। और पिछले साल 2024 में उनको 15 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि वो 15 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस का हिस्सा नहीं बन सकती। उनके ऊपर करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन का इल्ज़ाम था। 2001 के करीब उन्होंने अपनी सियासत शुरू की। 2011 से 14 वो MNA मेंबर नेशनल असेंबली रही हैं और फिर वो अपोजिशन का हिस्सा रहीं। लेकिन इस दौरान जब वो अपनी तहरीक चला रही थी और अपने लिए आवाज़ उठा रही थी, उन्होंने भरपूर तरीके से इजराइल का साथ देने का फैसला किया और बार बार अपनी तकारीर में इजराइल हिमायत, नेतन्याहू की तारीफ, और कहती थी कि जैसे ही मैं दोबारा सियासत में आऊँगी तो वेनेजुएला और इजराइल के ताल्लुकात बहाल करूंगी, बेहतर करूंगी, इस्तवार करूंगी। जिससे कुछ नजर आ रहा था, कोई प्लानिंग नजर आ रही थी। प्लानिंग वाज़ेह है, अब तो सब समझ ही चुके हैं। दुनिया बड़ी अक्लमंद है, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है कि सऊदी अरब से भी ज्यादा, ईरान से भी ज्यादा तेल इस वक्त इस मुल्क वेनेजुएला के पास है। और वेनेजुएला के अंदर हम जानते हैं कि इस तेल की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका की तरफ से, कोई तेल ख़रीद नहीं सकता, जिस तरह ईरान पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इन दोनों मुल्कों के अंदर मुआशी तरक्की इतनी ज़्यादा हमें इस तेल से नज़र नहीं आती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश इसीलिए पूरी नहीं हुई थी क्योंकि इस खातून को नोबेल पीस प्राइज़ देकर आने वाले वक्त में रजीम चेंज करके वेनेजुएला में लीडर बनाना था, पावरफुल पोजीशन में लाना था। इसीलिए ये सारा कुछ किया गया और ट्रंप की ये ख्वाहिश रद्द कर दी गई। ट्रंप की ख्वाहिशात, हम जानते हैं ट्रंप साहब नोबेल पीस प्राइज़ के तो ख्वाहिशमंद थे ही, लेकिन 2025 में उन्होंने 7 ममालिक पे हमला किया है। वेनेजुएला, नाइजीरिया, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, सोमालिया, और ये तो डायरेक्ट हमले हैं। प्रॉक्सी वॉर न जाने कितनी की हैं। अगर आप आज गूगल ही उठा के देख लें और देखेंगे अमेरिका ने कितनी बार रजीम चेंज किया है, तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसका डेटा भी इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। आपके सामने थोड़ा सा शेयर करता हूँ। पहला ईरान 1953, ग्वाटेमाला 1954, कॉन्गो 1960, ब्राज़ील 1964, चिली 1973, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, बोलिविया, पैराग्वे 1970, निकरागुआ 1980, ग्रेनेडा 1983, पनामा 1989, अफगानिस्तान 2001, इराक 2003, लिबिया 2011, यूक्रेन 2014, शाम 2011, और फिर हमने 8 दिसंबर 2024 को भी शाम में रजीम चेंज होते हुए देखी। 15 वेनेजुएला 2019, और दोबारा वेनेजुएला के सदर को उठा लिया गया। तो ये जो वर्ल्ड सुपर पावर के प्रेसिडेंट की ताकत है, ये बहुत कुछ हमें बता रही है उनके एक्शंस कि वो क्या करने जा रहे हैं, दुनिया पे कंट्रोल करने जा रहे हैं पूरा कॉन्टिनेंट। क्योंकि वो धमकियां दे चुकी हैं, वो कह चुके हैं क्यूबा, कोलंबिया, मेक्सिको आर नेक्स्ट, उनके सदर भी खतरे में हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने अगला हदफ जो है वो कोलंबिया के सदर का नाम लेके कहा कि वो खतरे में है। जबकि कोलंबिया, चले हम मानते हैं कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और पूरी दुनिया में स्मगल किए जाते हैं,
اور کولمبیا کے اندر تو پابلو ایسکوبار کو ختم کرنے کے لیے 1970 کے اندر بھی امریکہ نے بڑے آپریشنز کیے تھے, ان کی ڈائریکٹ فورسز وہاں پہ جاتی رہی ہیں اور جا رہی ہیں. اور ہم نے ایک بڑی دیوار بھی میکسیکو کے ساتھ بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھی. امریکہ کے صدر جب پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ بنے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ انلیگل امیگریشن جو ہوتی ہے, جس لوگ اسمگل ہو کے میکسیکو سے آتے ہیں, اس کو روکوں گا, نہیں روک سکے. تو خیر دنیا بڑی سپیڈ سے بدل رہی ہے. ایران کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, تو وہاں کے آیت اللہ خامنائی سپریم لیڈر میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ صحیح احتجاج ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ امریکہ پھر میرے احتجاج کے اندر مداخلت کرنے کا سوچ رہا ہے, کیونکہ اس نے اسٹیٹمنٹ دی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے اوپر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. اور پھر آیت اللہ خامنائی نے ریلیف کا بھی اعلان کیا, ہر شہری کے لیے ہر ماہ کے لیے ایک وظیفہ باندھ دیا گیا کہ اس کو اتنے ڈالر دیے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم جانتے ہیں کہ نارتھ کوریا کے لیے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز کا ٹیسٹ کر. دنیا بدل رہی ہے. بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل منظرنامے سے پاکستان کے لیے آج سیکھنے کو بہت کچھ ہے, جو میں چاہتا ہوں کہ اپنے مہمانوں کے ساتھ ڈسکس کروں اور پوچھوں کہ پاکستان کو کس طرح اس سے سیکھنا چاہیے, کس طرح اپڈیٹ ہونا چاہیے, اپ گریڈ ہونا چاہیے, تیاری کرنی چاہیے آنے والے وقت کی. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر بھی تحریک چل رہی ہے, تحریک تحفظ آئین. قومی کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا انہوں نے, اور اب جانے عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا, وہ جیل سے کیسے نکلیں گے. مذاکرات کے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. رانا ثناءاللہ جو پہلے کہتے تھے کہ مذاکرات ایک واحد راستہ ہے, اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن اب بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے. اور آج ایک اور خاص دن ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ کریٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یوم پیدائش ہے. تو میں آج اپنے مہمانوں سے ان کی بھی یاد تھوڑی تازہ کروانا چاہوں گا, اور اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا کہ اگر آج شہید ذوالفقار علی بھٹو ہمارے درمیان ہوتے, ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے, انٹرنیشنل صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے, وہ پاکستان کے لیے کیا فیصلے کرتے, اس کے اوپر ہی بات کریں گے. لیٹس اسٹارٹ دی ڈسکشن وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا. آل پینل موجود ہے لائک آلویز. ویلکم کرنا چاہوں گا میں, میرے ساتھ ہیں جوہر سلیم صاحب, سابقہ سیکرٹری خارجہ ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں. بہت بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب آپ کے وقت کے لیے. احمد اویس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, ماہر قانون, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کے وقت کے لیے. بیرسٹر عامر حسن صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی. بیرسٹر صاحب آئی ایم گریٹفل فار یور ٹائم. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جوہر سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سابقہ فارن سیکرٹری ہیں, بہت گہری نظر ہے, فارن ریلیشنز انٹرنیشنل ایکسپرٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ جوہر صاحب آپ کے وقت کے لیے. جوہر صاحب, جو انٹرنیشنل منظرنامے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, جس طریقے سے امریکہ اپنی پاور کا استعمال کر رہا ہے اس وقت ساؤتھ امریکہ کے اوپر, ہم نے دیکھا, آپ کی نظر میں واٹ از دیئر ٹو بی لرنڈ؟ ہمیں ایز اے قوم کیا سیکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے؟ اور کیا جو مجھے لگ رہا ہے کہ وینیزویلن اپوزیشن لیڈر کو نوبیل پیس پرائز دیا تھا, اس کے لانگ ٹرم ویژن کیا تھا, وہ بھی اب نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے سر؟ جی بالکل. دیکھیں, یہ اس وقت جو امریکہ نے اقدام کیا ہے کچھ لحاظ سے انپریسیڈنٹڈ ہے, لیکن کچھ لحاظ سے انپریسیڈنٹڈ نہیں بھی ہے. اسی طرح 1989 میں انہوں نے جنرل نوریاگا کو وہاں سے اٹھایا تھا, اس کے لیے تو ان کو باقاعدہ جنگ کرنی پڑی تھی, اور پھر اس کے بعد وہ 40 سال امریکہ کی جیلوں میں رہے تھے. وہ بھی صدر تھے اس وقت پاناما کے. ابھی جو انہوں نے کیا ہے وینیزویلا میں, اس میں بھی انہوں نے ملٹری اسٹرائکس کی, لیکن اس کا دیکھیں جو وہ ایک چیز جو مختلف تھی وہ یہ تھی کہ ٹیکنالوجی اتنی امپروو کر گئی ہے کہ یہ وہاں پہ گئے ہیں, ان کے سارے جو ہے نا اپنے انہوں نے اسٹیلتھ جو ایئر کرافٹ ہیں, اسٹیلتھ ہیلی کاپٹرز ہیں, اور باقی جو کمیونیکیشنز جیمرز ہیں, اور اس قسم کی بہت ساری جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے ان کے پریزیڈنٹ کو اور باقیوں کو جیسے لے آئے ہیں, اور اس کے لیے ان کو کوئی فوج بھی نہیں بھیجنی پڑی. اس طرح سے جو کچھ بھی ہوا ایریل ہی ہوا ہے. تو اب یہ جو ہے, لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل لا کی تو وائلیشن ہے, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن ہے, ان کی سوورینٹی کی وائلیشن ہے. یہ ری اسرشن ہے منرو ڈاکٹرین کی. منرو ڈاکٹرین 19ویں صدی میں پریزیڈنٹ منرو نے یہ کہا تھا کہ یہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, یعنی کہ یہ پورے امریکہ جو ہے نارتھ اینڈ ساؤتھ, یہ امریکہ کی عملداری ہوگی اور یہ ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس ہے. بلکہ ابھی ٹرمپ نے تو ایک انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا, اس نے کہا کہ یہ جو نیا منرو ڈاکٹرین جو ہے اس کو ڈونرو ڈاکٹرین کہیں. ڈونلڈ کے ظاہر ان کا نام ڈونلڈ ہے تو اسے ڈونرو ڈاکٹرین انہوں نے کہہ دیا. تو ٹرمپ تو اب دوسرے ملکوں کو بھی آپ نے دیکھا تھریٹن کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے کولمبیا کو تھریٹن کیا, اور بھی ملکوں کو کیا ہے, ایران کو بھی تھریٹن کیا. تو وہ ایک بالکل, حالانکہ یہ وہی ٹرمپ ہیں جو اس پلان پہ آئے تھے کہ وہ کوئی جنگیں نہیں کریں گے اور وہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی رکھیں گے, لیکن اسی امریکہ فرسٹ پالیسی کو وہ بالکل مختلف انداز سے کر رہے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ جو ہے نا کہ امریکن کمپنیز کے لیے بزنسز اور کریٹ ہوں. امریکہ کی آئل کمپنی, امریکہ کو سر تیل چاہیے نا وینیزویلا کا, بیسکلی دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ تیل کا وہی ہے. ہاں وہ وہی ہے. اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ امر ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو وینیزویلا کا تیل ہے وہ ہے ہیوی ساور کروڈ. امریکہ کے پاس جو تیل ہے وہ لائٹ سویٹ کروڈ ہے, سعودی عرب کے پاس بھی وہ لائٹ سویٹ کروڈ ہے. تو جو یہ ہیوی ساور کروڈ ہوتا ہے
اس کو جو ہے نا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن اس کے فائدے یہ ہیں کہ اس میں سے آپ اسفالٹ نکال سکتے ہیں، اس میں سے آپ ڈیزل نکال سکتے ہیں اور کئی چیزیں نکال سکتے ہیں۔ اسرائیل کا بھی کوئی اس میں عمل دخل ہے؟ کیونکہ وہ وینیزویلن لیڈر نوبیل پیس پرائز والی بہت زیادہ اسرائیل کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں، تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پلان بنایا اسرائیل کی طرف سے بھی گیا ہے کہ ہم دونوں مل کر جو ہیں یہ تیل حاصل کریں۔ دیکھیں اسرائیل کا اس میں یہ اینگل ہے کہ ان کے وینیزویلا کے ایران کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، حماس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، تو وہ اینگل ہے کہ اسرائیلی جو ہے نا اس وجہ سے وہ وینیزویلا میں انٹروین کرنے چاہتے تھے مدورو کے خلاف، تو یہ اینگل بالکل بنتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر بالکل وہ ان کی حامی تھی، لیکن جو حکومت تھی اس وقت وہ تو ان کے خلاف تھی، اور ان کے رابطے زیادہ ایران اور حماس جو دوسری سائڈ ہے ان سے زیادہ تھے، تو وہ بھی ہے۔ لیکن پرائمریلی دیکھیں یہ امریکہ کے لیے جو ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ڈرگ ٹریفکنگ کی انہوں نے بات کی تھی، کافی عرصے سے کر رہے تھے، اور نوریاگا پہ بھی بائی دی وے یہی الزام لگایا گیا تھا، لیکن اصل چیز جو ہے بہت سے مبصرین یہی کہہ رہے ہیں کہ آئل کیا ہے گیم۔ اور جوہر صاحب جو امریکہ کو رجیم چینج کی بیماری لگی ہوئی ہے، جس کی پوری تاریخ میں بھی دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ بھری ہوئی ہے، 80 کے قریب رجیم چینجز امریکہ نے کیے ہیں، CIA نے کیے ہیں، اس بیماری کے اوپر چائنا کہتا ہے کہ خود کو دنیا کا منصف قبول نہیں ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں مانا کہ کوئی ملک دنیا کا پولیس مین بن سکتا ہے، امریکہ یقیناً ایک بلی بنا ہوا ہے جو اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر چھوٹے ملکوں پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ دیکھیں انٹرنیشنل افیئرز میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، مطلب یہ جہاں سے انٹرنیشنل ریلیشن شروع ہوا تھا، پیلوپونیشین وارز، تو وہاں پہ بھی اس پریمس پہ شروع ہوا تھا کہ the strong will do what they can and the weak will suffer what they must۔ تو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہمیشہ ہی ہوا ہے، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا۔ اچھا امریکہ بھی بہت زیادہ ایسا کرتا رہا، لیکن دوسری طاقتیں بھی بہت کرتی رہی ہیں، جہاں پہ سوویت یونین کیا نہیں کرتا تھا، جب ان کے پاس موقع تھا انہوں نے بھی کیا، انہوں نے کتنے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے پورے ایسٹرن یورپ میں رجیم چینجز کیے، اپنے پپٹ گورنمنٹس وہاں پہ بٹھائیں، بعد میں بھی کرتے رہے۔ تو یہ ساری دیکھیں یہ جو سپر پاورز ہیں یہ سب کرتی ہیں، لیکن جو عام چیز ہے آپ نے جو کہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے لیے اس میں کیا جو ہے نا سبق ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان خیر ایک نیوکلیر پاور ہے، جو ہے ہماری جو افواج ہے، بہادر افواج، انہوں نے تو انڈیا جیسے بڑے ملک کو دیکھیں آپ نے ابھی شکست دی ہے، لیکن اس میں یہی سبق پوشیدہ ہے۔ دو تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یونٹی جو ہے قوم میں بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں وینیزویلا میں کیا تھا، ڈیوائیڈڈ ہاؤس تھا، تو ایک تو وہ مسئلہ، دوسرا یہ کہ آپ کی افواج جو ہیں وہ آپ کی جو ڈیفنس ہے وہ امپیکیبل ہونی چاہیے، وہ امپینیٹریبل ہونی چاہیے، وہ بہت ضروری ہے۔ تو پاکستان کی ماشاءاللہ ہے اس طرح سے، اور اسی لیے پھر اب جب جارحیت ہوتی ہے تو پاکستان جب آپ اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں تو اس سے آپ کی ایک ڈیٹرنس جو ہے نا وہ کریٹ ہوتی ہے، کلیکٹیولی بھی کریٹ ہوتی ہے، تو وہ بالکل ہے۔ لیکن اب دیکھیں یہ ایوالونگ سچویشن ہے، کیونکہ اس میں خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر امریکہ نے اب اس طرح کیا ہے تو پھر رشیا اور جو دوسری گریٹ پاورز ہیں ان کی بھی جو ہے نا ان کے لیے بھی آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ اپ کر دیا نا، لاسٹ تو آپ نے 89 میں کیا تھا، تو اس کے بعد اگر 37 یعنی رشیا اگر ابھی اپنے جہاز اتار کے زیلنسکی کو اٹھا لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ مطلب اگر دیکھیں نا رشیا کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجیکل کیپیسٹی شاید نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر سکے تو پھر وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے اس بیسس پہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے وہ ڈیفائن تو کر دیا نا۔ امریکہ از فیمس فار رجیم چینجز، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وینیزویلا کے اوپر بھی طاقت کا بھرپور انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں وینیزویلا کی اپوزیشن لیڈر کو نوبیل پیس پرائز دیا تھا، جو اسرائیل کی دوست ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ نوبیل پیس پرائز نہیں ملا تھا۔ جو گریٹر پلان ہے کچھ ویزیبل ہو رہا ہے، آپ کو ویزیبل ہو رہا ہے احمد اویس صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ اگر اس کا کنڈکٹ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو بہت امبیلنس ذہن کے آدمی لگتے ہیں، ایک دفعہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے وہ اپنے ومس کے اپنے ایسا لگتا ہے کہ انسٹیڈ آف یوزنگ ہز وزڈم وہ زیادہ اپنے وم کو اور اپنے زیادہ ڈکٹیشن لے رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیتن یاہو کیا بولے گا اسی حساب سے میں اسٹیٹمنٹ دوں۔ وہ ہاں بڑا جو اسٹیٹسمین کا ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے ایک پرماننٹ پالیسی میکنگ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فرونٹ ٹو فرونٹ جو والا ہے نا کہ ترکی بترکی جواب دینا، یہ وہ ان کا ایٹیٹیوڈ لگتا ہے۔ تو دوسرا بات یہ ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ یہ جو انہوں نے طریقہ کار آزمایا شروع کیا ہے کہ طاقت کے آگے سب چیز جو ہے، سارے قانون جو ہیں وہ زیر ہو جاتے ہیں، اس کو ہمیں ریزسٹ کرنا ہوگا تمام کنٹریز کو، یا یو ایس کر دینا چاہیے۔
چھوٹے ملک جو ہیں پھر وہ تو کٹ کر کے الگ ہو جائے, اپنی بستی الگ بسا لے, کیونکہ یو این او کو جو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اور امریکہ بالخصوص اپنی مرضی منمانی کر رہے ہیں, اور وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ اتنا انتظار بھی نہیں کرتے کہ یو این او کی کیا وہاں پہ کوئی پروسیجر ہے, کوئی وہاں پہ ان کو اپلائی کرنا چاہیے. اور ایک سارے اسٹیٹ جو جتنی ممبر اسٹیٹس ہیں دے آل ہیو ایکول اسٹیٹس. ٹھیک ہے یہ ان کا ویٹو پاور ہے, لیکن ویٹو پاور کا استعمال تو اسپیلنگلی الگ طریقے سے ہوتا ہے, لیکن اپنے ہی یوز کے لیے ویٹو کو, اپنی اس پاور کو ایسا استعمال کرنا یہ انتہائی غیر مناسب ہے, غیر مہذب ہے, اور یہ ایک آئندہ کے لیے ایک بڑے خطرے کو طرف نشاندہی کرتا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی پیچھے لے چلتا ہوں کہ لیگ آف نیشن بنی تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, اور اس وقت کے جو سپر پاور تھی جیسے آج یہ امریکہ ہے, اس وقت کی سپر پاور جو تھی وہ گریٹ برٹن تھا, اور ساتھ اس کے فرانس ہے جو فرسٹ ورلڈ وار جیتے ہوئے تھے, جی ہاں, اور وہ بھی منمانی کرتے تھے وہاں پر. اور اس منمانی کے پیش نظر جب لوگ اتنے بدظن ہو گئے بہت سارے ممالک لیگ آف نیشن سے, کہ امریکہ سمیت بہت سارے ممالک نے علیحدگی اختیار کر لی, جس میں بیلجیم بھی شامل تھا, جس میں جرمنی بھی تھا, جس میں جاپان بھی تھا, اور بہت سارے اور ممالک تھے, فرانس بھی تھا, فرانس تو ان کے اندر شامل تھا. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ فیل ہو گئی لیگ آف نیشن, اور اٹ لیڈ ٹو سیکنڈ ورلڈ وار. اب اس وقت ایک کے پاس نیوکلیر پاور تھی, یہ ذہن میں رکھیں. آج ایک درجن سے زیادہ ممالک ہیں جو ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہیں. آج یہ یو این او کا یہ بیہیویئر جو ہے, لوگ الگ ہو کے اگر اپنے الگ فیصلے کرنے لگیں گے تو کہیں ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن گیا, اٹ ول بی اینڈ آف دی پلانٹ. وہ ایک اسلام آرگنائزیشن ہے. علامی میں آگے بڑھوں ایڈوکیٹ صاحب آپ کی اجازت سے. عامر صاحب آپ بھی انٹرنیشنل صورتحال پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, آپ کے اوپینین میں جس طرح بھی جوہر صاحب نے کہا کہ وینزویلا کے اندر بھی ہاؤس ڈیوائیڈڈ تھا, حکومت دو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی, اب ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے. دنیا میں اپنی طاقت کہتے ہیں نا سر, اف یو ہیو دا آئرن فسٹ یوز اٹ. لگ یہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی آئرن فسٹ یوز کر رہا ہے اور وہ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کو اب ایک کرنا چاہتا ہے. یور اوپینین آن دا ہول سچویشن, بیرسٹر عامر حسن صاحب. بہت شکریہ جی. دیکھیے جن ملکوں میں جمہوریت ہوتی ہے ہاؤس ڈیوائیڈ ہی ہوتا ہے. کوئی بھی ملک آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ڈیموکریسی بھی ہے اور وہاں پہ سب لوگ ایک سے ہیں اور ایک سی سوچ رکھتے ہیں یا ایک پوائنٹ کے اوپر مشترک ہیں. اسی لیے ملکوں کے اندر کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, اور اگر سب اپنے دائرہ اختیار میں کام کریں اور کسی بیرونی طاقت کے اشارے کے اوپر نہ کھیلیں, تو ہاؤس اگر ڈیوائیڈ بھی ہو تو وہ کسی کے مفادات کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. یہ ہم نے 71 میں دیکھا. ڈیوائیڈ تو ہم کب سے نہیں تھے. آپ کی مختلف سوچیں ہوتی ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی حکومت میں آنا چاہتی ہے, طاقت لینا چاہتی ہے, لیکن اس ڈویژن کا فائدہ دشمن اگر اٹھانے لگے اور اپنے مفادات کو, تو پھر وہ خرابی ہوتی ہے. تو اس سے پاکستان کی صورتحال میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوئی طاقت ایسی ہے کہ جو اپنے جمہوری جدوجہد کی بجائے کسی ایسی طاقت کے ہاتھوں میں, اس کے اندر کوئی اسرائیل کی محبت تو نہیں ہے یا ان کے عزائم کے لیے تو ہمدردی نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. اگر ایسی ہے تو اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی کہ وہ کیا قدم اٹھاتی ہے, اور اسے کرش بھی کرنا پڑے تو کرش بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ ریاست کے مفادات بہرحال سیاسی جماعت کے مفادات سے بہت برتر ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو الٹیمیٹلی ریاست کو مستحکم رکھنا ہوتا ہے. سیاست تابع ہے ریاست کے, ریاست تابع نہیں ہے سیاست کے. پھر جو آپ نے کہا, دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں امریکہ ایسے کر رہا ہے. جو سلیم صاحب نے خوبصورتی سے, بہرحال وہ ایک فارن افیئرس کے ماہر ہیں, تو انہوں نے ایک اپنی لینگویج کے اندر کہا. میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, کچھ ان کی بات کو کچھ اپنے نظریے کو میں ملا کے آسان زبان میں بتاتا ہوں. دیکھیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ طاقت ہے اس کے پاس, اور یہ طاقت کا یہی اصول ہے. جب بھی طاقت ہوتی ہے, طاقت اتھارٹی چاہتی ہے, اور جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ جورسڈکشن چاہتی ہے, اور پھر جورسڈکشن جو ہے وہ پھر توسیع پسندانہ عزائم ہمیشہ سے طاقت کے ہوتے ہیں. رائٹلی سیڈ بائی جوہر سلیم صاحب کہ جو رشیا تھا کیا وہ رجیم چینج نہیں کر رہا تھا؟ یہ پاکستان کو جب یہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا, پاکستان کے اندر جو رجیم چینج کی گئی بھٹو صاحب کے بعد, جنرل ضیاء لایا گیا,
تو وہ رجیم چینج بھی تو اسی لیے تھی نا کہ مفادات کہیں اور کے پورے ہونے تھے، اور وہ جو بیلنس اگر رہتا، جو کہ بیلنس تھا، ایک رشیا سپر پاور تھی، ایک امریکہ سپر پاور تھا، تو شاید ہمیں ایک طرف نہ ہونا پڑتا۔ اب پاکستان کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اب ان چیزوں کو بھانپ گئی ہیں، وہ اپنے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام، میں زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز کا کہوں گا، اے این پی، بہت سی سیاسی قوتیں، صرف پی ٹی آئی ایسی ہے جو ملک کے مفاد کے اوپر ابھی بیٹھنے پہ تیار نہیں ہوتی ہے، ادروائز ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ سکتی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں کچھ بھی ہو، ہمیں جذباتی رویے اختیار کرنے کے نہ تو ہم متحمل ہو سکتے ہیں، نہ ہمیں کرنے پڑیں گے کہ ہم امریکہ کو ٹکر دیں، ہم یہ کریں وہ کریں۔ اس وقت ہمیں بڑی ہوش مندی کے ساتھ ان ساروں سے گزرنا ہے، کیونکہ پاکستان طاقت میں ہے، لیکن پاکستان کی وہ نہیں ہے کہ ہم چیلنج کرتے پھریں سپر پاورز کو۔ پاکستان کو اپنے دوستوں کو اکٹھا کرنا ہے ایک اچھی ڈپلومیسی کے ذریعے، نہ کہ آنکھیں دکھا کے۔ ہمیں اپنی طاقت کو جذباتیت کی نظر نہیں کرنا، اپنی طاقت کو حکمت اور ہوش مندی کے تابع رکھ کے پاکستان کا انٹرنیشنل افیئرز میں، انٹرنیشنل سطح کے اوپر ایک مقام بنانا ہے۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جذباتیت نہیں دکھا رہی، ایک بہتر طریقے سے آگے بڑھ۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 8 جنوری سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اپوزیشن اتحاد الرامہ کی 8 تاریخ سے بذریعہ جی ٹی روڈ عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو شیڈیول بھی اناؤنس کیا جائے گا۔ یقیناً اب یہ احتجاج کرنے کی خواہش پہلی بار تو نہیں کی گئی ہے، پہلے بھی بہت دفعہ کی گئی ہے، لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ حالات ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ احمد اویس صاحب، تحریک چلانے کی خواہش پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی بھی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نمائندوں کی بھی ہے، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی 8 تاریخ کو حالات سازگار ہو جائیں گے؟ اور اگر ایسا لگتا ہے تو کیوں؟ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو وقت گزر رہا ہے وہ کینوس وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے اندر آگے صرف پی ٹی آئی تھی، اب آہستہ آہستہ دوسرے جماعتیں، دوسرے لوگ جو سملر سوچ کے مالک ہیں وہ اکٹھے ہوتے آ رہے ہیں، اور تحفظ جو تحریک آئین جو ہے اس میں انہوں نے پہلے آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے جلسے کیے ہیں، اس میں سیمینار ہوئے ہیں، وہاں پہ اس کے متعلق لائک مائنڈڈ ذہن جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں آئیڈیالوجیکل فرنٹ کے اوپر، اور پریکٹیکلی اب اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے وہ ایک پریکٹیکل سٹرگل میں انٹر ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس میں اور پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کا اضافہ ہوگا، لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ورڈز آپ یوز کر رہے ہیں، یہ یقین کس نے دلایا آپ کو؟ یہ یقین حالات نے دلایا، غربت نے، بے روزگاری نے، مہنگائی نے، گرتی ہوئی ایکسپورٹس نے، یا اسٹاک مارکیٹ جو آل ٹائم ہائی ہے اس نے؟ نہیں جی، اسٹاک مارکیٹ تو ایک آرٹیفیشل ہے نا، ایک تو یہ ببل ہے، ایک دم ببل کس دن پھٹ جائے گا اور سارے دھڑ سے زمین پہ گریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے یہاں پہ ان امپلائمنٹ جو ہے بڑھ چکی ہے، پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، انڈسٹری کوئی نہیں ہے، امپورٹ ہماری امبیلنس ہو چکی ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، تو معاملات انٹرنلی 2 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ احمد اویس صاحب، 1850 میں سلطنت عثمانیہ نے یہودیوں سے پہلا قرضہ لیا یہودی بینک سے، اور 1875 میں وہ لوگ دیوالیہ ہو گئے، اور پھر 1922 میں ان کو توڑنا برطانیہ کے لیے بچوں کا کھیل بن گیا، کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، وہ لڑتے کیسے؟ پاکستان جو کہ پتہ نہیں کب سے قرضوں پہ چل رہا ہے، اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے سر؟ ہمارے ہاں ججوں کے لیے گاڑیاں بڑھائی جا رہی ہیں، ہمارے ہاں تنخواہوں میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں مراد بڑھائے جا رہے ہیں پرکس اینڈ پریویلیجز بیوروکریٹس کے، سیاستدانوں کے۔ سیڈلی ہم چل تو قرضوں پہ رہے ہیں، لیکن ہماری حرکات و سکنات اس بات کی گواہی نہیں دے رہے کہ ہم ایک مقروض ملک ہیں، تو یقیناً واضح ہو جاتا ہے کہ مشکلات ہی مشکلات ہوں گی۔ یقیناً مشکلات ہوں گی۔ آپ دیکھیے نا جو صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے، یہ آپ نے دیکھا تنخواہیں کن کی بڑھ رہی ہیں؟ کوئی لیبر کلاس کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں؟ نہیں بڑھ رہی ہیں۔ وہاں تو منیمم ویج پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، 40,000 کی منیمم ویج ہماری حکومت نہیں دلوا سکتی غریبوں کو۔ جی ہاں، اب وہ ججز کو جو ایگزوربیٹنٹ تنخواہیں ہیں کہ تاکہ کوئی بولے نا، کنٹرول کر لیے، ایک طرف حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہے،
دوسری طرف ان کو تنخواہیں دے کے سیٹسفائی کر دے کہ آرام سے بیٹھ کے تم نوکری کرو بھائی، تمہارا یہی کام ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آپ کو سر تحریک چلانی چاہیے قرضہ مکاؤ تحریک، وہ کیوں نہیں چلاتے؟ قرضہ مکاؤ سے زیادہ ضروری دیکھیے جب تک کرپشن کے اوپر کنٹرول کوئی نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے آپ نے آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ پڑھی آپ نے؟ جی سر. 375 ٹریلین روپیز کا اس نے کہا فائنینشیل ریگولیرٹی پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس نے. اب وہ اماؤنٹ ابھی آپ کاؤنٹ کریں کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے تھی، اس کو دبا کے، اس رپورٹ کو دبا کے رکھ دیا. بالکل ٹھیک. مجھے اجازت دیں میں آگے بڑھوں. بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین ہے، کیا یہ وقت کی ضرورت ہے؟ کیا وقت کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم ملک کے معاشی حالات ٹھیک کریں، ہم قرضوں سے نجات حاصل کریں؟ ہم یہ جو بڑی بڑی تنخواہیں ججوں کو لینڈ کروزر گاڑیاں دے رہے ہیں، اور 3 گاڑیاں، 4 سیکیورٹی گارڈ، 5 6 نوکر، ہر شہر میں ایک بڑا سا گھر، یہ ایک مقروض ملک کی حرکات تو نہیں ہو سکتی نا سر. واضح ہے کہ ہم کہنے کو مقروض ہیں، لیکن ہمارا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، وہ تو سر بلینئرز والا ہے نا، کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. 10 تو نوکر، 10 ڈرائیور، 10 خانسامے سب کے لیے حاضر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کا اوپینین سر؟ طلحہ صاحب، یہ مقروض ملک کی ہی نشانیاں ہوتی ہیں، اس لیے تو مقروض ہوتا ہے کہ وہاں پہ عیاشی ہوتی ہے، وہاں پہ جو طبقہ جو اشرافیہ کا ہے وہ کہ حاکمیت اپنی رکھتا ہے، وہ حکومت ہی اسی لیے لیتا ہے کہ وہ یہ سارے اختیارات کو سلب کرے. سر وہ پیراگوا بھی سر آتا ہے ساؤتھ امریکہ میں، تو وہاں پر ہمارے 3-4 ہزار بیوروکریٹس کی پراپرٹیز ہیں، تو وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ابھی میکسیکو، کیوبا، پیراگوئے بھی اگر رگڑے میں آ گیا تو ہماری پراپرٹیز کی ویلیو نہ گر جائے. طلحہ صاحب جیسے آتا ہے ویسے جاتا ہے. یہ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اتنا اکٹھا کیوں کرتے ہیں. ہم نے تو بڑے بڑے دیکھے ہیں، کون ساتھ کچھ لے کے جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لے کے جاتا. یہ کہ انسانی سوچ ہے کہ شاید وہ اتنی انسیکیورٹی فیل کرتا ہے کہ بہت کچھ اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن بے بسی کا یہ عالم ہے کہ جب بھی جاتا ہے لے کے کچھ نہیں جا سکتا. تو اس لیے یہ تو انسانی فطرت ہے، اسے اب کیا کیا جائے. دیکھیے یہ جو تحریک تحفظ آئین ہے، یہ تحریک تحفظ آئین کوئی حالات کی نہیں ہے، یہ ایک نقل ہے. پاکستان کے اندر کوئی MRD بنانا چاہتا ہے، کوئی ARD بنانا چاہتا ہے، کوئی PDM بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اپنے قد سے اوپر بڑھنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی چھوٹی سوچ سے نکلنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے مخالف کو برداشت کرنا پڑتا ہے. MRD بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو بھٹو صاحب کے قتل کا مطالبہ کر رہے ہوں ان سے معافی منگوا کے انہیں جدوجہد میں شریک کرنا پڑتا ہے اپنے مخالفین کو. ARD کو بنانے کے لیے جنہوں نے آپ کو ساری زندگی جیلوں میں رکھا ہو، عدالتوں میں پھرایا ہو، انہیں بھی ان کی سیاسی حیثیت کو قبول کر کے انہیں ساتھ چلانا پڑتا ہے. PDM بنانے کے لیے آپ کو بڑے قد اپنے چھوڑ کے تو ایک چھوٹی جماعت کے لیڈر کو سربراہ بنانا پڑتا ہے. ان ساری تحریکوں کے لیے کسی نوابزادہ نصر اللہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے سیلف لیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نہیں ہے. اس میں سے نکلا کیا ہے؟ تحریک تحفظ آئین میں سے ایک اچکزئی صاحب نکلے ہیں، ایک مولانا ناصر عباس نکلے ہیں، باقی ناقابل ذکر صحافیوں میں مطیع اللہ جان، یہ کوئی نام ہے؟ تو کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تو میں بھی، یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، آپ اور میں اکیلے نکلیں باہر تو یہ پھر ہمیں میسر ہوں گے. محمود اچکزئی کسی بھی حکومت کے ساتھ خوش نہیں ہوں گے. مولانا ناصر عباس بیچارے کی کیا پولیٹیکل حیثیت ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ تو پیالی میں بھی طوفان نہیں لا سکے. اور دوسری بات، جو اسے بنا رہے ہیں، پشت پناہی کر رہے ہیں، انہوں نے انہیں قابل اعتبار بھی نہیں رہنے دیا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ حکومت اگر مذاکرات کر لے اور وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو عمران خان اسے قبول کر لیں گے؟ آپ مجھے یہ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ PTI کا کوئی بندہ گارنٹی دے سکتا ہے؟ کیا محمود اچکزئی اس کی گارنٹی دے سکتے؟ تو یہ حال ہے تحریک تحفظ آئین کا. آپ جن سے لڑ رہے ہیں، لڑائی ان کا اسلوب ہے. ٹھیک سر. آپ کا اسلوب سیاست ہے. آپ سیاست کریں گے تو جیتیں گے، اگر آپ لڑائی کریں گے تو آپ ہلاک ہوں گے. یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آپ کو خبردار کر. آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 98 یوم پیدائش ہے. ان کی آج ہیپی برتھ ڈے ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایک بہترین کمال لیڈر تھے جنہوں نے سر کٹوایا، سر جھکایا نہیں. گفتگو کریں گے، ان کی یاد تازہ کریں گے. میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. بیرسٹر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. ویسے آج اگر پاکستان کے حالات شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے رکھے جاتے، انٹرنیشنل سچویشن بھی ان کے سامنے رکھی جاتی، وہ پاکستان کو کیا مشورہ دیتے آپ کی نظر میں؟
بیرسٹر عامر حسن صاحب, کیونکہ آپ نے ان کو بہت زیادہ پڑھا ہے, ان پہ ریسرچ کیا ہے, ان کا وقت دیکھا ہے. آپ کی نظر میں آج اگر وہ ہمارے درمیان ہوتے تو ہم پاکستانیوں کو, ہمارے حکمرانوں کو کیا مشورہ دیتے؟ بیرسٹر عامر حسن. جی میں ایک تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب کے بعد ہمیں اگر رہنما لیڈر میسر آیا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے, اور اسٹرگل اور جدوجہد میں محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں. دیکھیے بھٹو صاحب کا میں کہ وہ کیا کرتے, میں انہیں کی زندگی سے بتا دیتا ہوں کہ اس سے بدتر حالات تھے. جب بھٹو صاحب آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا. بھٹو صاحب جب آئے دسمبر 1971 کو, ملک 2 لخت تھا, سیاسی تقسیم تھی, عروج کے اوپر پولرائزیشن تھی, ملک کا مورال گرا ہوا تھا. بھٹو صاحب نے آتے ہی ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے, ملک کے اندر کوئی آئین نہیں تھا, اس لیے بھٹو صاحب کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے حلف اٹھانا پڑا. بھٹو صاحب نے فوری عبوری آئین کی تشکیل دی اسمبلی کے ذریعے. 2 بڑے کام کیے, آئینی طور پہ پاکستان کو ایک دستاویز دی, اور دفاع کے لیے کیونکہ ہم ٹوٹے تھے اپنے کمزور دفاع کی وجہ سے 90,000 فوجیوں کو تیار ڈالنے پڑے تھے, ایک ایٹم بم بنایا. بتایا کہ اگر ہم اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن سے روایتی جنگ میں کہیں پہ کمزور ہوں تو ہمارے پاس ایک ایسی ایٹمی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ ڈرے ہم سے. اور اس کا رزلٹ آپ نے اس میں دیکھا, یہ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ تھی. اگر آج پاکستان کو ٹوٹنے سے 2 چیزوں نے بچایا ہے تو ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور ایک آئین ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. آج کے حالات ہوتے تو ذوالفقار علی بھٹو دنیا کے اندر اپنے دوستوں کو تلاش کرتے, جس طرح بھٹو صاحب نے چند دنوں کے اندر درجنوں ملکوں کا دورہ کیا, مڈل ایسٹ, اسلامی ممالک, تیسری دنیا کے ملک, چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کیا, رشیا کے ساتھ پہلی دفعہ تعلقات کو استوار کیا جو کہ کسی نے نہیں کیا تھا. اس کے بعد بھٹو صاحب نے جو ہمسایہ ممالک تھے ان کے ساتھ بہتریاں کی. بھٹو صاحب نے بھارت کے ساتھ جنگ کے باوجود شملہ ایگریمنٹ کیا, جس کے اندر حملہ کرنے سے روکنا, گفت و شنید کے دروازے کھولنا, یہ بہت ساری باتیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید ہی, آپ نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سر کا اٹھانا, تو وہ میر نے کیا خوب کہا ہے کہ موسم آیا تو نقل دار پہ میر, سر منصور ہی کا بار آیا. تو یہ ہمارے قائدین ہیں جو ہمیشہ منصور کی رسم کو ادا کرتے ہیں. وہ اپنے کارکنوں سے جان نہیں مانگتے, وہ اپنے کارکنوں کو گولیوں کا نشانہ نہیں بنواتے, وہ اپنے کارکنوں کو نہیں کہتے میری جان بچانے کے لیے اپنی جانیں دے دو. وہ اپنی جان دے کے پھانسی کا بندہ چون کے, گولی سینے پہ کھا کے, سر پہ کھا کے ہمیشہ سے اپنے ورکرز کو بچاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں پولرائزیشن سے بھٹو صاحب دوری اختیار کرتے, تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے. بھٹو صاحب عالمی سطح پہ اپنے دوست ممالک کو اکٹھا کرتے, چائنا کو ایک طاقت کے طور پہ, ایک بیلنسنگ فورس کے طور پہ رکھتے, رشیا کو ان معاملات کو دیکھتے, امریکہ کے ساتھ کوئی رفٹ کریٹ نہ کرتے, ڈائیلاگ کرتے. اتنی جرت ہوتی بھٹو کی کہ جا کے وائٹ ہاؤس میں کہتے کہ آج دنیا کی طاقتور ترین جگہ جو ہے وہ میرے جوتے کے نیچے ہے. یہ کہنے کی ہمت صرف ذوالفقار علی بھٹو میں تھی, اسی لیے اسے تختہ دار پہ جانا. بالکل ٹھیک. احمد عبید صاحب, آپ بھی بڑے تاریخ دان ہیں, ہسٹورین ہیں, آپ سے ایک لیمین کویسچن پوچھنا چاہوں گا سر. ضیاء الحق کا پرابلم کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو سے سر؟ ضیاء الحق کا پرابلم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تو طاقت کا پرابلم تھا. آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت یہ پرابلم جو تھی یہ امریکہ کی تھی. امریکہ سیکنڈ جو یہ یہاں پر جو بگیسٹ ایونٹ آف 20th سینچری تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار تو نہیں تھا, وہ فال آف سوویت یونین تھا, اور وہ جنگ وہاں پہ شروع ہو چکی تھی. اور وہ اس کے سارے جو آثار جب تھے, جب یہ کو ہوا تو یہ امریکہ کے ہی ایمان کے اوپر ضیاء الحق کو 6 نمبر سے اوپر لے کے آئے تھے. اور اس لیے وہ ہر وہ بات جو امریکہ کی فیوریبل تھی وہ ان کے منہ سے نکلی, اور جو ان کے انفیوریبل تھی وہ انہوں نے نہیں کی. انکلوڈنگ آپ نے دیکھا کہ بھٹو کی پھانسی جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کس کن حالات میں اور کیسے ہوئی. اور بھٹو نے سر جتنے اسلامی لیڈرز کو بھی جمع کیا تھا پاکستان میں OIC کانفرنس کے لیے, ان کو بھی ایک ایک کر کے نشانہ بنایا گیا. جی, سب کو نشانہ بنایا گیا, لیکن بھٹو صاحب کی شخصیت میں مطلب ایک ریئل لیڈر تھے, لیکن ان کی شخصیت میں بہت اچھائیاں اور بہت ایسے ہیں جو کانٹروورشل ان کی پالیسیز بھی سامنے آئی تاریخ میں.
لیکن ہمیں ان باتوں کو لے کے جو دو بڑے کام انہوں نے کیے, جو نیوکلیر پاور کے لیے پاکستان کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے, اور دوسرا ان کا پاکستان کا آئین. لیکن افسوس یہ ہے کہ انہی کی پیپل پارٹی نے اس آئین کا وہ حلیہ بگاڑا ہے کہ نہ وہ آئین باقی رہا, نہ وہ رول آف لا باقی رہا, نہ وہ جوڈیشری باقی رہی. ستیہ ناش ہو گیا, نہ جمہوریت رہ گئی. یہ اتنا خطرناک حالات میں اس وقت ملک ہے کیونکہ سسٹم کوئی نہیں ہے. بھٹو آج پاکستان کو کیا پیغام دیتے آپ کی نظر میں؟ آج اگر وہ ہوتے, وہ یقیناً آئین کے تحفظ کے لیے وہ کھڑے ہوتے اور مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے کہ پاکستان کی جس میں بقا ہے اس میں ہی قوم کی بقا ہے. اور یہ کام انہوں نے کب دکھانا تھا, کیونکہ اس بھٹو میں وہ جرت اور وہ ایک فکر رندانہ تھی جو ہمیں کسی پولیٹیکل لیڈر میں نظر نہیں آتی. بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, بہت بہت شکریہ. بیرسٹر عامر حسن صاحب کے لیے بے حد مشکور, شکر گزار ہوں. اور آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ جو خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے دیکھا تھا, جو خواب محترمہ فاطمہ جناح نے, جو خواب علامہ اقبال نے, جو خواب محمد علی جناح نے دیکھا تھا, وہ خواب پورا ہو جائے. پاکستان ترقی کرے, اپنے قرضوں سے نجات حاصل کرے, ہم کرپشن کا خاتمہ کریں, ہم بدعنوانی کا خاتمہ کریں, اور پاکستان کے نوجوانوں کو بہتر مستقبل عطا کریں. آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین. اپنا خیال رکھیے گا. See you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.